बालाज कत्ल केस जो है वो पुलिस की रिवायती चालाकियों और इसकी नालायकियाँ जो है ना, ये उनकी नज़र हो गया है केस। एहसन शाह कल अपने साथियों और भाई की फायरिंग में हलाक हो गया पुलिस की तहवील में। किस अक्लमंद ने पुलिस को मशवरा दिया था कि तुम एक इंतहाई अहम शख्सियत के कत्ल के मुलजिम को 9 बजे रात को अंधेरे तारीकी में और वहाँ लेके जाते हो कब्रिस्तान में? इस मुबैना पुलिस मुकाबले का फ़ायदा किसको होगा? बालाज कत्ल केस का हिसाब चुका दिया। टीफी बट ने आज से 15-20 रोज कबल कहा था एहसन को मंजर आम से हटाएगी, ये मुझ पे मलबा डालने की कोशिश करेगी। एक मुझे ये कहा गया कि एहसन शाह की सिपारी पकड़ ली गई है, जिस ग्रुप ने पकड़ी है उसका नाम भी बताया गया। टीफी बट ने यह भी कहा अगर ये साबित हो जाए कि मेरी एहसन से एक मरतबा बात हुई है तो मुझे फांसी चढ़ा दें। हाइलाइट्स आपने देखी। आज सुनो क्राइम पॉडकास्ट में नईम मुस्तफ़ा साहब से हमने समझा अमीर बिलाज टीपू के कत्ल केस के मरकजी मुलजिम एहसन शाह कैसे पुलिस हिरासत में कत्ल हुए। टीफी बट ने नईम मुस्तफ़ा साहब से क्या कहा, एहसन शाह की इस हलाकत को मुबैना पुलिस मुकाबला क्यों कहा गया। नईम मुस्तफ़ा साहब ने यह भी बताया कि टीफी बट ने उनसे क्या कहा। एहसन शाह के कत्ल के बाद इस केस का आगे क्या होगा, ये सब जानिए इस पॉडकास्ट में। नईम साहब, अमीर बिलाज टीपू के कत्ल का मरकजी मुलजिम एहसन शाह कल अपने साथियों और भाई की फायरिंग में हलाक हो गया पुलिस की तहवील में। असल कहानी क्या है ये? देखें, ये तो बात जो आप कह रहे हैं ना, ये पुलिस का एक बयानिया है कि वो साथी छुड़ाने आए। ये एक रिवायती कहानी है जो सैकड़ों मुकदमात इस तर्ज के हैं जो दर्ज हुए यहाँ, किसी एक का कुछ भी कभी नहीं बना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस केस को ज़रा और अंदाज से देखें। वो कौन सा है? मतलब हम क्लॉकवाइज चलते हैं ना, जो मंतकी अंजाम है बाद में बताते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि इसको अदरवाइज़ किया जाए। ये जो केस है ना, बालाज कत्ल केस जो है, बड़ा अफसोसनाक सान्या है। लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या है अगर सीरियस लिया जाए इसको। लेकिन हुआ क्या है, मंतकी अंजाम इसका ये हुआ है कि बालाज कत्ल केस जो है वो पुलिस की रिवायती चालाकियों, इसकी चालों और इसकी नालायकियाँ जो है ना, ये उनकी नज़र हो गया है केस। कैसे हुआ? आप रात का वाक़या जो आपने बयान किया इब्तिदाइये में अपने, आपने ये कहा जी कि ये कल एहसन शाह जो है, एक तो ये कि मरकज़ी मुलज़िम नहीं था। अच्छा, किसी जगह साबित नहीं हुआ कि ये मरकज़ी मुलज़िम था। ये सहूलतकार कहा था पुलिस ने इसको अबेटमेंट का मुलज़िम कहा था, जो भी कहा, ये मरकज़ी मुलज़िम नहीं था। प्लानिंग इसने की थी। सिर्फ आप उस बयानिए पे रहें जो पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ थाना शादबाग में दी गई FIR के तहत अपनाया है। वो क्या ये बयानिया क्या है? ये FIR नंबर है 2806/24, यानी 2806/24 साल रवां का ये जो साल चल रहा है, इसका ये आखिरी मुकदमा है कल तक का थाने में। रात 9 बजे एक पुलिस पार्टी जाती है इस मुलजिम को जो जुडिशल रिमांड में जेल पे है, एहसन शाह, उसको अमीर बलाज कत्ल केस की एक निशानदही के लिए, रिकवरी के लिए पुलिस का बयानी है। शकील अहमद भट्ट सब इंस्पेक्टर है जो ऑर्गेनाइज क्राइम का ACL का, उसके मुताबिक उसकी मुद्दत में जो मुकदमा हुआ है, कार सरकार में मुदाखलत का है, पुलिस मुकाबले का है और दफात लगाई गई हैं, 324 फायरिंग की है पुलिस पे, हमला किया है। इस मुकदमे के मुताबिक रात 9:05 पे पुलिस वहाँ पहुँचती है रात की तारीकी में। कहा यह गया कि कब्रिस्तान में इस मुलजिम एहसन शाह ने बताया, इंकशाफ किया, हम उसे रिमांड पे लाए थे, ये रिमांड पे लाए हैं उसको, ये 23 अगस्त की रोज़, 23 अगस्त, और ये गिरफ्तार कब होता है? 28 फरवरी 2024 को, जब उम्र की शहादत हासिल करके वापस आता है। 6 महीने पहले, 6-7 माह, पता नहीं, लूटा गया माल, कह रहे हैं हमने निशानदेही करवानी थी, जो बरामदगी थी लूटे गए माल की। इस लूटे गए माल की बरामदगी के लिए पुलिस 7 माह बाद जाती है, और अहमकाना इक़दाम यह है पुलिस का कि 7 माह तक उस मुलजिम ने अपना लूटा हुआ माल उस अराइयाँ कब्रिस्तान, भम्मा झुग्गियाँ, शादबाग जो बेले में है, ज़िला शेखुपुरे की हदूद भी वहाँ आती है, कि वहाँ रखा हुआ था और 6-7 माह से वो इंटैक्ट है। पहली बात तो ये कि आप बेवकूफ़ी ये चेक कर लें कि 7 माह उसने ये माल मसरूक़ा छुपाया था, एक मुर्दा कब्र में गाड़ा था उसने, जो कब्रिस्तान में वो रख के आ गया था। एक कहानी का तो ये पहलू आप जहन में रखें कि ये अहमकाना कहानी है, एक रिवायती कहानी होती है। दूसरा, रात को 9 बजे
کس عقل مند نے پولیس کو مشورہ دیا تھا کہ تم ایک انتہائی اہم شخصیت کے قتل کے ملزم کو 9 بجے رات کو اندھیرے تاریکی میں اور وہاں لے کے جاتے ہو قبرستان میں؟ دن کے وقت لے آؤ، ریمانڈ پہ تو آپ لے آئے ہو، تو آپ اسے نشاندہی دن کے وقت کراؤ. پھر رات کے وقت یہ پتہ لگتا ہے پولیس کو کہ وہ علی رضا تھا، احسن کا بھائی سید علی رضا جو اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ اپنے ساتھیوں سمیت چھڑوانے آیا تھا. یہ وہی فرسودہ کہانی ہے جو سالہ سال سے چلی آ رہی ہے. اس میں کچھ الگ آپ کو نظر آیا؟ اس میں 2-3 چیزیں الگ ہیں، لیکن بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے یہ سمجھیں کہ اس کہانی میں صرف 2-3-4 لائنوں کا جو ہے نا تبدیل کر کے ہیر پھیر کر کے وہی کہانی آتی ہے جو ہمیشہ چلی آ رہی ہے. اس بار نیا کیا تھا؟ اس بار نیا یہ تھا کہ پہلے نامعلوم ملزمان زیر حراست ملزم کو چھڑوانے آتے تھے، اس میں علی رضا اس کا نام ڈال دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کل کلاں اس جعلی پولیس مقابلے کو ثابت کرنے کے لیے کسی عدالت کا، کسی درخواست کا، کسی فورم کا سہارا نہ لیں، آئی جی آفس نہ پہنچ جائیں مدعی فریق. تو انہوں نے کہا کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنی آپت ہی پا دو، اپنی پا دی انہوں نے، ایسی پائی انہوں نے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنے جھنجٹ میں لگ جائے اپنی جان چھڑوانے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے شہر میں جتنے ملزم چھڑوانے آئی تھیں پارٹیاں، ان میں سے ایک کیس ایسا بتا دے لاہور پولیس جس میں ان ملزموں کی شناخت ہو گئی ہو 20 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 100 سال بعد پتہ لگا ہو کہ جناب یہ تھی وہ پارٹی جس نے فلاں ملزم کو چھڑوانے کے لیے حملہ کیا تھا. آج تک تو کوئی سامنے نہیں آیا. اور یہ وہ مقام ہے بھما جھگیاں، یہ جو رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ شاد باغ سے محمود بوٹی کو جاتا ہے اور اب دروغہ والا موٹر وے مل گئی آگے ساتھ، یہ وہاں تک مقام جاتا ہے. اور اس علاقے میں بیلے کا علاقہ، اس میں کئی پولیس مقابلے اسی طرز کے ہوئے ہیں. ایسا مقابلہ بھی ہوا تھا جس میں ملنگی ایک خوفناک ڈاکو تھا، اس کو پولیس نے چھوڑا مقابلے کے لیے مشکل کس کے، اور یقیناً بھاگ گیا. وہ بیلے میں چلا گیا، اس نے چھلانگ لگا دی بیلے میں، پانی میں چلا گیا اور بھاگ گیا. پولیس پکڑتی رہی، بعد میں 3 دن بعد پکڑا گیا. وہ تھا نشئی سا. ملنگی بھی اسی علاقے میں گیا تھا. اب اس کہانی میں پولیس نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی. پہلے ملزمان نامعلوم آتے تھے، ان میں ایک نام ڈال دیا سید علی رضا کا. علی رضا کا چھوٹا بھائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی آپت آپ ہی پڑ جائے اور یہ اس میں مصروف ہو جائے، اس کا نام ڈال کے پولیس نے اپنی جان چھڑوا لی. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اتنا بڑا قتل، اتنے بڑے خاندان کا خانوادہ، نوجوان امیر بالاج ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا، بلے ٹرکوں والا کا امیر الدین ٹیپو، اس کا پوتا، بہت بڑے بڑے پہلوان جو تھے، ان کا آخری چشم و چراغ یہ جس کا کوئی تعلق نہیں تھا دشمنی سے، اس کے قتل کی مثل کو، کیس فائل کو منصوبہ بندی کے تحت کلوز کیا گیا ہے، بند کیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری بات سمجھے جاؤ. سی آئی اے اسٹاف تھا لاہور میں. سی آئی اے اسٹاف کو تبدیل کیا اس حکومت نے آرگنائز کرائم میں. 2 سال ہوئے، اس میں تبدیل ہو گیا آرگنائز کرائم. لیکن نہ حرکات بدلی، نہ سرکنات بدلی، نہ روایات بدلی، طریقہ وہی رہا. اب یہ جو کل پولیس مقابلہ ہوا ہے، کل 2 مقابلے ہوئے سیم اسی طرز کے. سرگودا کا کوٹ مومن ہے، وہاں بھی اسی طرح پولیس ایک زیر حراست ملزم کو ایک ایسی کہانی کے ذریعے، کہانی بناتے ہیں، یہ ایک خود ساختہ کہانی کے ساتھ ایک جگہ لے کے جاتی ہے. اس کے ساتھی آتے ہیں، اس کو چھڑوا کے جانے لگتے ہیں، گولی مارتے ہیں. اس میں پولیس نے کیا کہا کہ ہمیں نظری بیان دیا احسن نے کہ میرا بھائی مجھے چھڑوانے آیا تھا. تاریکی میں، گھپ اندھیرے میں، خود لکھتی ہے پولیس ایف آئی آر میں کہ رات کی تاریکی میں فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. اگر علی رضا اور اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تو اس کو رات کی تاریکی میں پولیس کو تو نظر نہ آئے بھاگتے ہوئے، احسن کو نظر آ گئے کہ میرا بھائی ہے یہ. اس نے آواز دے کہا تھا کہ میں تیرے بھائی تو ہی چھڑوانے آ گیا ہوں. نالائقی کی روایتی کہانی کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، کوئی پاؤں نہیں ہوتے اس کے. وہ اسی طرح کی حواس باختہ قسم کی ہوتی ہے. یہ حواس باختہ کہانی تھی. انہوں نے کہا جی کہ وہ بھائی بھاگا اور ہمیں احسن نے نظری بیان میں کہا. جب یہ گیا ہے لاش لے کے ASI مردہ خانے، تو اس میں ڈاکٹر نے لکھا ہے ریسیو ڈیڈ
before 25 minutes. 25 منٹ پہلے تو مردہ حالت میں لے کے آئے ہیں اس کو. اس نے نظری بیان کو کہاں دیا؟ یہ ساری کے ساری ایسی کہانی ہے. اگر اس کی میں پہلے منطقی انجام دے رہا ہوں آپ کو. اگر جوڈیشل انکوائری اس کی ہوئی بالکل انصاف پہ مبنی, کسی پریشر کے بغیر, تو سارے کا سارا یہ ثابت ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھیں کہ ہے کیا, یہ کیوں ہوا ہے. آپ نے جو سوال کیا تھا, پولیس میں ایک گروپ ہے, میں نے بتایا تھا آپ کو, بالخصوص سی آئی اے میں, اور اب وہ سی آئی اے سے منتقل ہو گیا ہے آرگنائز کرائم کے نام پہ. اس کا نام ہے مطمئن گروپ. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ دو طرفہ اطمینان دلاتا ہے. ایک اپنے اعلیٰ افسران کو, آئی جیز تک, ڈی آئی جی تک, جو پولیس مقابلے کا فیصلہ ایسے نہیں ہوتا, حکمرانوں تک جاتا ہے. وہ ان کو اطمینان دلاتا ہے اور اعتماد دلاتا ہے. دو چیزیں دلاتا ہے اپنے افسروں کو. اس مبینہ پولیس مقابلے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اسی میں بتا رہا ہوں, اس پیرائے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ مطمئن گروپ اپنے اعلیٰ افسران کو اعتماد اور اطمینان دلاتا ہے. اطمینان یہ کہ جب آپ بے فکر رہیں, یہ ہی اصل ملزم ہے احسن شاہ, ہم نے تفتیش کر لی ہے, اسی نے قتل کروایا ہے, کیا نہیں ہے, کروایا, پلاننگ, مرکزی ملزم نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, پلاننگ اس نے کی ہے. ایک تو اطمینان دلا دیا, دوسرا اعتماد دلوا دیا کہ جناب ہم مار دیں گے اس کو, آپ بالکل بے فکر ہیں, کچھ نہیں ہوگا, نہ جوڈیشل انکوائری ہوگی, نہ کوئی تفتیش تحقیقات آپ کے خلاف ہوگی, نہ آپ پہ کوئی حرف آئے گا. یہ اعتماد بھی دلوا دیا. وہ اعلیٰ حکام ان کو پرمیشن دے دیتے ہیں. یہ مطمئن گروپ کا کام ہے. دوسری طرف دوسرا کام یہ کیا کرتا ہے گروپ, یہ مدعی فریق کو اطمینان دلاتا ہے کہ آپ ہی کا ملزم ہے یہ, اسی نے بلاج کو مروایا, یہی آپ کے قتل کا اصل ذمہ دار ہے, اس سے اگر ہم جان چھڑوا لیں گے تو آپ کا قتل سیدھا ہو جائے گا کام. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, احسن شاہ کو اس کیس کا آدھا بیڑا غرق, اس کے مراحل سمجھیں, نالاکیوں, میں نے کہا پولیس کی نالاکیوں کو, یہ فائل جو ہے نا یہ بھری پڑی ہے پولیس کی نالاکیوں سے. بالاج قتل کیس کی نمبر 1, جس جگہ پہ واقعہ ہوا, چونگ کا علاقہ, ایک بڑا فارم ہاؤس, اقبال اور بالی ریٹائرڈ ڈی ایس پی, اس کے بچے کی شادی. سب سے بڑی حماقت, جو بندہ وہاں موجود تھا, مرکزی ملزم جس نے فائر کیا, مظفر, جس پہ الزام لگا کہ یہ قتل کرنے آیا تھا, اس کو موقع پہ مار دیا گیا. پھر ایف آئی آر وہی روایتی بے وقوفانہ انداز میں درج ہوئی کہ جو سالہ سال سے دشمنی چلی آ رہی تھی, اسی کو ہوا دینے کے لیے کہ جی یہی تیفی بٹ گوگی بٹ پہ فٹ کر دو, یہی ملزم ہیں. اصل تہ تک پہنچا ہی نہیں گیا. آج تک اس ڈی ایس پی جو میزبان تھا تقریب کا, اسے کیوں شامل تفتیش نہیں کیا گیا؟ اس کا کوئی بیان, میں نے ساری مثل کھنگال ماری ہے, کہیں بیان اس کا نہیں ملا. دو باتیں. تیسری بات, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لیاقت علی خان ہمارے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کا قاتل تھا, سید اکبر, اس کا موقع پہ کام تمام کیا گیا. بے نظیر بھٹو شہید کے 4 ملزمان, 2 ایک انکاؤنٹر میں خیبر پختونخوا میں دکھائے گئے, ایک موقع پہ مارا گیا, ایک بعد میں کہا جی کہ کسٹڈی میں مارا گیا وزیرستان میں. 4 یہ دکھائے گئے, فارغ ہو گئے مرکزی ملزم. تیسرا واقعہ مرتضیٰ بھٹو قتل کیس, بے نظیر کے سگے بھائی کا, اس کے ساری کی ساری شہادتیں ختم کی گئیں, بندے مار مار کے کراچی میں. تھانہ دار بھی مار دیا گیا, عینی شاہد بھی مار دیا گیا, قافلے کو جو لے کے چل رہا تھا اس کو بھی مار دیا گیا, سارے گواہ ختم کر دیے گئے. یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کیس فائل بند کرنا مقصود ہو تو آپ گواہیاں ختم کرتے ہیں, آئی وٹنسز اکاؤنٹ جو ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. ان پہ شکوک و شبہات کی ایسی دبیز تہ چاہ جاتی ہے کہ کسی جگہ آپ کو ایک بھی گواہی ایسی نہیں ملتی جس سے یہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ثبوت ایسا ہے, اس کی بنیاد پہ فلاں بندے کا ٹرائل ہونا چاہیے. میں منطقی انجام پہلے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس مطمئن گروپ نے کیا کیا کہ مدعی فریق کو مطمئن کر دیا. او بھائی یہ ثابت کہاں ہوا کہ ملزم ہے؟ ابیٹمنٹ اعانت جرم کا ہم نے اس کے قتل کیس میں بہت ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا تھا. بالاج جب قتل ہوا ہے, بہت بڑا سانحہ تھا, نوجوان ایک ایسا مارا گیا بیچارہ, بے گناہ, کوئی تعلق نہیں تھا اس کا دشمنداری سے. اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس قتل میں ابیٹمنٹ 109 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 109 شریک جرم اعانت جرم کا جو ذمہ دار ہے وہ تیفی بٹ گوگی بٹ ہے, اور ایک یہ ملزم تھا جس نے یہ طے کیا
کروڑوں روپے لینے تھے, 50 لاکھ ایڈوانس لے لیا, اور یہ کہا گیا 5 کروڑ کی ڈیل تھی, 5 کروڑ کی ڈیل اور 50 لاکھ ایڈوانس, یہ کہا گیا نا. یہ بیان اس نے پولیس کسٹڈی میں دیا ہے احسن نے. کہیں پبلکلی آپ نے پڑھا کہ کسی جوڈیشل فورم پہ اس نے دیا ہو؟ نہیں. اقبالی بیان, اعتراف جرم, پولیس کسٹڈی میں پاکستان کی تعزیرات جو ہیں ان کی دفعہ 161 کا بیان ہوتا ہے. ہیز نو ورتھ, ایڈمیزیبل نہیں ہے, قابل تعزیر نہیں ہے, قابل تسلیم نہیں ہے. یہ کسی طرح بھی 161 کا بیان نہیں مانا جا سکتا تا وقت ہے کہ وہ اس بیان کی تصدیق کسی جوڈیشل فورم پہ سیکشن 30 کے مجسٹریٹ کے سامنے, علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے, کسی عدالت میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, کسی جوڈیشل افسر کے روبرو یہ بیان دے کہ میں نے یہ بیان دیا تو اس کی تصدیق کرتا ہوں, یا سرانہ بیان رپیٹ کرے. یہ کہیں ایسن کا آپ نے پڑھا؟ مثل میں موجود نہیں ہے. تو جس شخص نے اعترافی بیان دیا تھا اس کی حقیقت بتا رہا ہوں میں اب آپ کو. یہ کہا گیا کہ اس نے یہ تسلیم کیا تھا کہ میں نے, احسن شاہ نے, سید احسن رضا شاہ اس کا پورا نام ہے, سید احسن, اس کا والد ایک بہت بڑا سیاسی کارکن ہے لیکن غریب گھرانے کے, اور عمرہ کر کے آیا تھا. اس کا یہ کہا گیا کہ اس نے کہا جی کہ میں نے تیفی بٹ کو, گوگی بٹ کو یہ آفر کی کہ یہ میں اس کو چھوڑایا ہوں. احسن شاہ کہتا ہے کہ میں اس کو بالاج ٹیپو کو چھوڑایا, وہ آپ کو بڑی گالیاں دیتا تھا, اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی قتل کی میں راہ ہموار کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اتنے سر. یہ اعترافی بیان اس نے کسی مجسٹریٹ کے روبرو نہیں دیا, نہ شامل ہے. اس بیان کو پولیس کی نریشن میں, پولیس کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا, ہم نے مان لیا, اوکے. اب میں نے اس بیان کی تصدیق کے لیے, اچھا اس میں ایک اور بات بھی انہوں نے کہی, فورینسک ڈیٹا آنا تھا نا, ڈیٹا کہ کال ملے آپس میں کہ تیفی بٹ اور اس کی بات ہوئی, تو اس کا ایک نیا راہ نکالا پولیس نے. آرگنائز کرائم کے تفتیشی افسر نے, ایس پی نے یہ لکھا کہ یہ بیان احسن شاہ نے دیا, اور اس میں یہ کہا کہ جب میں تیفی بٹ سے ملنے جاتا تھا تو موبائل اپنا ساتھ نہیں لے کے جاتا, نہیں لے کر جاتا تھا, بالکل مجھے تیفی نے منع کیا تھا. اور بھائی یہ ملنے اسے مسجد میں جاتا تھا کہ امام بارگاہ میں جاتا تھا کہ چپل اتار کے جائے گا اور موبائل باہر کے جائے گا. یہ تیفی بٹ سے ملنے جا رہا ہے, اور کیا کرنے کے لیے, بڑے قتل کے لیے. اور یہ مسجد اور امام بارگاہ کی طرح جوتے باہر اتارتا تھا, چپلیں باہر رکھ کے, موبائل باہر رکھ کے, یا کسی گارڈ کو پکڑا کے جاتا تھا اندر. یہ گھڑی گئی کہانی تھی. اچھا, آپ کی تیفی بٹ سے بھی بات ہوئی؟ میں نے اس حوالے سے خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ, اس سے بات کی, ایک نامعلوم مقام سے اسے فون کر کے بات ہوئی. میں نے سارا قصہ کہ میں پاکستان سے باہر ہوں. میں نے کہا اوکے, میں نے کہا آپ پہ یہ الزام ہے. اس نے کہا جی مجھے میرے بچوں کی قسم ہے, یہ جملہ ایگزیکٹ میں ڈی کوڈ کر رہا ہوں اس کا, اس کی طرفداری نہیں ہے, معاملے کے حقائق تک پہنچنے کی یہ تگ و دو ہے میری, جدوجہد ہے, جستجو ہے میری. میں نے ریسرچ کی, اس ریسرچ کے جواب میں تیفی بٹ نے یہ کہا کہ مجھے میرے بچوں کی قسم, نہ احسن شاہ سے میرا کوئی رابطہ ہوا, نہ میرے کوئی بالاج سے دشمنی تھی. اگر میرا ٹیپو کا, میرا بلے مرحوم کا یا ان کے دادا کا کوئی تعلق تھا, کوئی مخالفت تھی, تو میں نے اس سے کیوں نبھانی تھی؟ وہ میں دشمندار ہی سمجھوں, میں دشمندار ہوں اگر فرض کریں, وہ کہتا ہے میں دشمندار ہوں, اور میں نے دشمنی نبھانی ہے, تو بالاج سے تو میرا جھگڑا ہی کوئی نہیں. اس نے تو میری تو بھی نہیں کہا, تکرار بھی نہیں کہا. احسن شاہ مجھے کیوں کہے گا کہ جناب وہ تمہیں گالیاں دیتا ہے؟ کیونکہ میرے ساتھ تو وہ صلح کرنے آ گیا تھا, میں تو اس کو دشمنی کو ختم کرنا چاہتا تھا, اور بالاج اور میں بیٹھ چکے تھے, اور ہم یہ طے کر چکے تھے کہ ہمارا ایک دوسرے سے کوئی لین دین نہیں. ان کی صلح کب ہوئی؟ صلح وہ کہتا ہے کہ جب میں پاکستان سے گیا ہوں اور بالاج ملک سے باہر گیا, تو میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ یار تو میرے بھائیوں کی طرح, میرے بیٹوں کی طرح ہے, تیرے بچے چھوٹے ہیں, میرا تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اپنی زندگی گزار, آزاد ایسے میں اپنی گزار. اور یہ معاملہ طے ہو گیا تھا, صرف ایک فارمل سیٹنگ باقی تھی, وہ فارمل سیٹنگ ہونی تھی کہ قتل ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کا گوگی سے اس پہ رابطہ ہوا؟ گوگی کا ان کا آپس میں خاندانی اختلاف ہوتا ہے, وہ کوئی اختلاف بھی تھا آج کل, تو گوگی سے اس نے کہا میرے کو بات ہی نہیں ہوئی اس پہ. میں نے کہا آپ نے کوئی اس کا قتل کے لیے کچھ کہا احسن شاہ کو؟ مظفر کو آپ جانتے ہیں, آپ کا مالشیا تھا. اس نے کہا پولیس نے, یہ جواب ہے تیفی بٹ کا ایگزیکٹ, پولیس نے پہلے ایک نشاندہی, ایک گواہی,
ایک ایویڈنس، ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ ظفر کی صورت میں ختم کیا اور مجھ پہ الزام لگایا کہ میرا مالشیا تھا. ہاں، مظفر کو ختم کیا. اس کے بعد تیفی بٹ نے مجھے آج سے 15-20 روز قبل کہا تھا کہ اب پولیس اس احسن کی جان کے در پہ ہے، احسن کو منظر عام سے ہٹائے گی اور احسن کو منظر عام سے ہٹا کے یہ مجھ پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کرے گی. لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا، پچھلے پروگرام میں، قتل کے فوری بعد بالاج کے، کہ اس قتل کی ایف آئی آر غلط، اس قتل کا ملزم جو حملہ آور کہا گیا جسے مظفر، اس کو مارنا غلط، احسن شاہ کی گرفتاری غلط، تیفی بٹ کی نامزدگی، گوگی کی نامزدگی غلط. اس تمام تر معاملات کے باوجود احسن شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، احسن شاہ کے قتل کا یہ سینہ بسینہ، سینہ گزر جو ہے نا، وہ یہ افواہ اطلاع کی شکل میں یہ خبر گردش کر رہی تھی. اب اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ میں نے تیفی بٹ کی بات کو اس پہ یقین نہیں کیا. میں نے اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے میں نے یہ پتہ کیا کہ کیا احسن شاہ کے حالات کیا ہیں. تو مجھے اس کے ذرائع نے 2 باتیں بتائیں. ایک تو پولیس کی طرف سے یہ لکھی گئی ضمنی تو ظاہر پولیس نے خود لکھی ہے نا، تفتیشیوں نے لکھی ہے. پولیس کی طرف سے لکھی گئی ضمنی میں یہ بیان جو شامل ہے، وہ مقتول، یہ مارا گیا جو بچہ، احسن شاہ کا نہیں ہے کہ اس نے اعتراف جرم کیا ہو کہ مجھے تیفی نے 15-30 لاکھ لے لیے، 5 کروڑ کی ڈیل تھی، مارنے بھیج دیا، مظفر کو سامنے لائے. یہ کوئی بیان اس نے نہیں دیا تھا. اس کے تمام تر ذرائع نے، اس کے خاص کر وکیل نے مقتول کے، احسن کے، یہ تصدیق کی. دوسری بات، میں نے تیفی بٹ کے اس خدشے کی جو تصدیق تھی وہ بھی کی کہ اسے مار دیا جائے گا. تو اس کی 2 ایویڈنس ملی. ایک، مجھے یہ کہا گیا کہ احسن شاہ کی سپاری پکڑ لی گئی ہے، جس گروپ نے پکڑی ہے اس کا نام بھی بتایا گیا. اب وہ سامنے آ جائے گا کچھ چند دنوں میں. یہ کہا گیا کہ احسن شاہ کو جیسے ہی برضمانت وہ رہا ہوگا، جیل سے باہر نکلے گا، پیشی سے باہر آئے گا، تو اسے مار دیا جائے گا. اس کا میں نے پوچھا، وکیل صاحب نے 3 بار عدالت میں اس کی ضمانت کی تاریخ چینج کروائی، آگے اور ڈیٹ ڈلوا دی کہ اس کو باہر ہم نہیں لانا چاہتے، بوجہ کہ اگر یہ باہر آئے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو وہ خود 3-4 تاریخیں لیتے رہے. پہلے سپاری کسی گروہ کو دی گئی تھی کہ وہ مارے گا، اور وہی سپاری پرانی روایتی کہانی پہ آ گئی کہ جس میں ملزم چھڑانے آئیں گے اس کو نشاندہی پہ. آپ مجھے بتائیں، 14 دن کا جسمانی ریمانڈ، 1 ماہ کے جوڈیشل، اس کے بعد آپ کے ذہن میں آیا 1.5 ماہ بعد کہ آپ نے ریکوری کرنی ہے، اور وہ قبرستان میں انٹیکٹ ریکوری چھپی ہوئی پڑی ہے، اور آپ جا کے نکال لیں گے ہاتھ ڈال کے. ایک دوسرا، ایک اور پوائنٹ، شکیل احمد بٹ پولیس میں نا، جس طرح مطمئن گروپ ہے نا، اس طرح انکاؤنٹر گروپ بھی ہے، اور ہر دور میں ہوتا ہے. اور وہ انکاؤنٹر گروپ ایسے کام کرتا ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہی کر سکتا ہے، ان کے علاوہ کر کوئی نہیں سکتا. محمد علی بٹ، ڈی ایس پی اقبال ٹاؤن اینڈ آرگنائز کرائم CIA، وہ محمد علی بٹ جس نے عابد باکسر کو گرفتار کرنے کا بھی وہ کیا تھا، کریڈٹ لیا تھا، اور بینر لگے تھے ہمارے لاہور پریس کلب کے سامنے سے لے کے اور مال روڈ پنجاب اسمبلی کے سامنے تک بڑے بڑے بینر لگے، محمد علی بٹ کی جرت کو سلام، کہ عابد باکسر کو پڑھ لیا. 4 دن بعد عابد باہر آ گیا، نہ کوئی بات نہ چیت، کچھ بھی نہیں ہوا. کیا نکلا اس میں سے؟ جس تھانے دار نے یہ انکاؤنٹر کیا، جو قبرستان میں نشاندہی کے لیے لے کے گیا، مبینہ طور پہ ہے، کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ اس کے ساتھیوں نے کیا. یہ جو کچھ کہانی بتا رہا ہوں، پولیس بیانیہ، جو بیانیہ گھڑا گیا، شکیل احمد بٹ، جس کی مدعیت میں FIR 2806/24 یہ درج ہوئی تھانہ شاد باغ میں. رات 11:30 بجے مقدمہ درج ہوا ہے، 9 بجے کا واقعہ تھا. یہ شکیل احمد بٹ گہرے مراسم رکھتا ہے بلا ٹرکاں والے، ٹیپو ٹرکاں والے کے خاندان کے ساتھ. اچھا، یہ آپ کے پاس ذرائع سے یہ خبر ہے؟ یہ اطلاع ہے کہ شکیل احمد بٹ ان کے قرابت داروں میں سے ہے. آپ سمجھیں کہ یہ مدعیوں کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ ان کا حساب بے باک نہیں ہوا، یہ ان کے ساتھ سخت ترین ناانصافی ہوئی ہے کہ ان کے قتل کے اصل مجرم باہر ہیں. اچھا، ایک اور بات، کئی واقعات میرے پاس ایسے ہیں بطور کرائم رپورٹر، میں نے آج سے 30 سال پہلے دیکھے کہ
पुलिस ने आज दावा किया कि हमने फलां फलां डकैतियों के फलां फलां कत्ल के ये मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, गैंग पकड़ा गया, उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया, जिस तरह यहाँ किया 161 का बयान, इतराफ़ी बयान पुलिस के रूबरू हो गया। साल 2 साल बाद एक और गैंग पकड़ा गया, उसने कहा हमने ये भी कत्ल किया, हमने ये डकैती भी की, जो वो पहले इकरार जुर्म कर चुके थे। कल कलां जब असल देखिए कत्ल छुपता नहीं है, ये मैं मजहबी एतकाद के तहत कह रहा हूँ, कत्ल नहीं छुपता, खून रंग लाता है अपना। कल को जब असल कातिल पकड़े जाएंगे फिर मुंह छुपाते फिरेंगे मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट। ये मुद्दई फरीक को इत्मीनान दिला दिया मुतमईन ग्रुप ने, लेकिन कल्बी इत्मीनान नहीं होगा उनको। क्यों? कि असल कातिल तो बाहर फिर रहे होंगे। एक दूसरा अबेटमेंट साबित करनी है आपने तीफी भट्ट गोगी भट्ट पे कि उन्होंने मरवाया ना, कहा ही जा रहा है। तो अबेटमेंट तो होती है मुलजिम आमने सामने बैठ के बिलमुशाफा ये कहे कि मैंने कानों से सुना, आंखों से देखा कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ये कह रहे थे कि जाके मारा उसको, मुजफ्फर से कहा था कि बालाज को कत्ल करो इकबाल बाली डीएसपी के बच्चे के फंक्शन में। तो अब ना मुजफ्फर है ना एहसन है, किसके रूबरू होगा तीफी गोगी? अगर तीफी गोगी भट्ट ने मरवाया तो उनको सब एबटमेंट 109 ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा साबित करने के लिए प्रोसेस तो मुकम्मल करना है ना। मैंने कहा था पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद वाक़या था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कसूरी कत्ल केस में अबेटमेंट की सज़ा हुई, ऐसी है जो गलत साबित हुई। मतलब जुडिशल मर्डर कह दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल बेंच ने ये कहा कि इट वाज जस्ट लाइक जुडिशल मर्डर। और फौज, पुलिस, हुक्मरान, इंसाफ के मसनद पे नशीन सारे के सारे एक पेज पे इस बात पे ऐसी है। और भुट्टो को ट्रिब्यूट पेश किया असम्बली में, उसको ट्रिब्यूट पेश किया गया इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के, सराहा गया हर सतह पे। भुट्टो ख़ानदान अब भी क्रेडिट लेता है कि हमने भले 60 साल बाद सही ये साबित तो कर दिया, इंसाफ मिला। तो कल जब असल मुजरिम पकड़े जाएंगे तो शकील भट्ट और मोहम्मद अली भट्ट या आफ्ताब फुलरवान जिन्होंने तफ्तीश की, जो थे, जो इस रिवायती कहानी के ये कहानी नवीस बने, कहानी सुनाई किसी को, कहानी बयान की किसी को, मुखबर कहलाए, जो मर्जी इनको नाम दे, तो फिर ये मुंह छुपाते कहाँ फिलेंगे। एक दूसरा, खुदा की अदालत में जवाब नहीं देना इन्होंने, अल्लाह की अदालत भी तो है ना, वहाँ भी आपने जवाब देना है। अच्छा, अब ये जो पुलिस ने मारा है ना एहसन शाह को, ये तफ्तीश में नाकामी का इतराफ़ जुर्म है। कैसे? अगर तफ्तीश आप सही बुनियादों पे, सही नुकात पे, जेन्युइन एविडेंस के साथ करते और असल मुजरिमों तक पहुंच जाते तो आपको एहसन शाह को मारने की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कहते हैं इसमें 7 मुल्जिमान थे, 2 इस टाइम पे मारे गए। मुजफ्फर मारा गया, एहसन मारा गया, एक तीफी, एक गोगी, एक बिलाल, और 2 पुलिस की हिरासत में अभी। 2 पुलिस की हिरासत में। उन मुलजिमों को जो 2 पकड़े गए थे, तीसरा एहसन शाह जो मारा गया कल पुलिस के हाथों, इन तीनों को किस अदालत में पेश किया गया? देखें, हम लोगों की कमज़ोरी क्या है मीडिया की, हम पुलिस की बताई हुई बयान की गई कहानी पे, बयानिए पे यकीन करके आगे वो चला देते हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया है। सोशल मीडिया पे अब भी दबे अल्फाज में लिखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मीडिया को इसकी तहकीक करनी चाहिए, और बल्कि ज़्यादा अच्छा हो अगर आईजी साहब चाहते हैं ना कि इंसाफ का बोल बाला हो और मुआशरे में अमन अमान हो, डकैती, चोरी, कत्ल कम हो जाए, आइंदा आने वाला कोई दिन जो है वो किसी नए बालाज के कत्ल से मुतारिफ ना हो, तब आपको चाहिए ये कि एक ऐसी जुडिशल इंक्वायरी टीम बनाएं जिसमें मीडिया पर्सन भी शामिल हों, मकतूल ख़ानदान के, मुलज़िम फ़रीक के एक एक 2 बंदों को एतमाद में लेके वो कमीशन जो है ना असर नौ उसकी तफ्तीश करे। मैं समझता हूँ कि ये केस फाइल बंद करने का एक मंसूबा था, बड़ा भयानक, बड़ा हौलनाक, जिसका एक चैप्टर मुजफ्फर क्लोज़ किया गया, दूसरा चैप्टर एहसन क्लोज़ किया गया, तीसरे चैप्टर ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो गए कि जब एडवर्टाइजमेंट साबित करने के लिए उस प्रोसेस से गुजारना है आपने, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। अभी कह रहे हैं रेड वारंट जारी हो गए हैं, दुबई से गिरफ्तारियां करनी है इन्होंने। मैं ये 2 माह 1.5 माह सुन रहा हूँ। आप मुझे बताएं किसी दिन इंटरपोल से मुलजिम की गिरफ्तारी आसान काम है? कह तो रहे हैं दुबई पुलिस से बात हो गई है, सिर्फ रेड वारंट काफ़ी नहीं है, उसको मुतमिन करना है कि यही बंदा है जिसने मारा है, जिसने मरवाया है। एक
دوسرا جس جگہ پہ موجود ہے لا آف لینڈ وہاں کا ہے, وہاں ایبٹمنٹ کی تعریف کیا ہے, ان کا ضابطۂ فوجداری کیا ہے, ان کا پروسیجرل کوڈ کیا ہے. سی آر پی سی اور پی پی سی دو ہے نا, ایک ضابطۂ فوجداری, ایک تعزیرات پاکستان. دونوں کے تحت پاکستان میں کسی کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. سرزمین پاکستان پر آپ پی پی سی اور سی آر پی سی کے تحت کارروائی کرتے ہیں. اور اگر دبئی میں ہے کوئی شخص جو پناہ گاہ ہے اصل لوگوں کی, مجرموں کی اصل پناہ گاہ ہے, تو کیا ہوتا ہے, تو وہاں تو ان کا قانون چلے گا. اب اس کے ساتھ اور سنیں, کہتے ہیں دباؤ, پریشر, بہت پریشر ہو پولیس افسر پہ, تو کیا وہ جعلی پولیس مقابلہ کر دے, کیا وہ روایتی کہانی گھڑ لے. احمد خان چدر اسی سی آئی اے کے ایس پی تھے, چودھری مسعود عزیز یہیں کے ایس پی تھے. اچھا چدر صاحب کا پہلے سنیں. احمد خان چدر پاکستان کے سب سے بڑے تفتیشی ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے, اب بھی زندہ ہے ماشاءاللہ. ان کے 2 بیٹے بھی ایس پی ہیں. چدر صاحب پہ آنکھوں دیکھا واقعہ سنا رہا ہوں, آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. چدر صاحب پہ ایک پریشر پڑا, ایک اہم شخصیت کی سیکنڈ وائف ڈیفنس میں رہتی تھی, ان کے گھر میں چوری ہو گئی جہاں سے برقی آئی جی تھے. انہوں نے کہا چدر صاحب یہ مسئلہ حل کریں. وہ وہاں گئے, انہوں نے بلایا, ایس ایچ او تھے اشرف ٹیڈی مرحوم, فوت ہو گئے. انہوں نے بلایا ایس ایچ او کو, ڈیفنس کا ایک ہی تھانہ تھا, 3 تھانے اے بی سی, ایک ہی تھانہ تھا اس وقت. ڈیفنس کے ایس ایچ او کو بلایا, اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ گھر ہے. یہ انہوں نے کہا پیچھے سے کاٹ کے آئے ہیں جالی, وہ جالی دیکھی, ارد گرد پوچھا, انہوں نے کہا جی کہیں کوئی دکان ہے, کوئی کھوکا ہے, کوئی پان کا. اس نے کہا یہاں کھوکا چوکا نہیں ہوتا, یہاں تو مارکیٹ ہوتی ہے کمرشل ڈیفنس میں. انہوں نے کہا کوئی کاریگر کام کر رہا ہے, کوئی سویدی کر رہا ہو, کوئی کھڑکی دروازے بنا رہا ہو. انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے. انہوں نے ہدایت دی, اور ہدایت دے کے واپس آ گیا ایس ایچ او. لوکل سی آئی اے بھی لگا دیا کینٹ کا کہ آپ بھی تفتیش کریں. جب وہ واپس آئے تو آئی جی صاحب کا فون آیا کہ مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا جی حل ہو گیا. نے کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو وہاں ہدایت دے دی ہے. انہوں نے کہا آپ سمجھے نہیں, میں نے آپ سے کہا تھا مسئلہ حل کریں. انہوں نے کہا مسئلہ کیسے حل کرتے ہیں؟ آئی جی کو کہا. انہوں نے کہا جی کہ وہ ریکوری. اس نے کہا ملزم گرفتار کر کے میرا کام ہے حوالے کرنا قانون کے, انصاف کے, پھر ریکوری کا مرحلہ ہے, میں ریکوری کہاں سے کروں؟ ان کو شکایتاً انتقاماً تبدیل کر دیا گیا ایس پی سی آئی لاہور سے ایڈیشنل ایس پی ڈی جی خان یا رحیم یار خان, کہیں ادھر بھیج دیا جنوبی پنجاب میں. رحیم یار خان شاید ایڈیشنل ایس پی, تحسین انور شاہ تھے ایس پی ڈی پی او رحیم یار خان, وہاں بھیج دیا. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نوکری چھوڑنا بھی پڑے, یہ تو بادلہ ہے نا, تو میں غلط ریکوری نہیں کراؤں گا. تب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. احمد خان چدر کو میں تذکرہ کر رہا ہوں, لوگ اسے مان رہے ہیں, کیوں کہ اس نے کہا تھا میں جعلی ریکوری نہیں کراتا. ہم آنے والے دنوں میں ان کا انٹرویو بھی کریں گے. انٹرویو کریں گے, ہم ان کا کرنا چاہیے. وہ چلتی پھرتی ایک تفتیشی پوری کی پوری کتاب ہے. چدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا, اور یہ کہا گیا تھا کہ اس بڑی اہم شخصیت, اس وقت کی اہم شخصیت تھی, حکمران شخصیت, اس کی اہلیہ تھی سیکنڈ, میں دانستہ نام نہیں لے رہا, تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ خاتون جو ہے ان کی ریکوری کراؤ. آئی جی نے کہا, انہوں نے کہا جی میں ریکوری کرانا میرے کا کام ہے. اسی طرح مسعود عزیز صاحب نے کیا, ایک بہت بڑے گروپ ایڈیٹر تھے, ایک بڑے اخبار کے, قومی روزنامہ میڈیا گروپ تھا پاکستان کا نمبر 1, اس سے گروپ ایڈیٹر تھے. ان کے گھر میں ڈکیتی ہو گئی. ان سے کہا گیا مسعود عزیز صاحب سے کہ آپ اس کی ریکوری کروا دیں. اس نے کہا ملزم پکڑے جائیں گے تو ریکوری ہو جائے گی, میں جیب سے دوں گا ریکوری کیا. اس نے کہا مال خانے سے. اس نے کہا میرے کام جانتا. ان کو تبدیل کر دی یہاں سے. تو جو شخص اس ایسے احکامات کا جس کا کوئی وجود ہی نہیں, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, ان کے آگے ڈھال بن جائے, وہ یاد رکھا جاتا ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ پولیس کا کام کیا ہے. پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ تفتیش کے ذریعے ایویڈنسز کولیبریٹ کر کے, پراسیکیوشن دوسرا حصہ مرحلہ ہے, اس کے حوالے کرے, تفتیش انصاف کے لیے راہ ہموار کرے. انصاف کی فراہمی اس کا کام نہیں ہے کہ ہم نے حساب بے باک کر دیا. یہ جملہ جو کہا نا کہ ہم نے حساب بے باک کر دیا, پولیس از نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. کیسے کر سکتی ہے پولیس؟ انصاف کی راہ ہموار کرنا پولیس کا کام ہے. انصاف کی فراہمی پولیس کا کام نہیں ہے. انصاف تو احمد خان چدر اور چودھری مسعود عزیز کی آج جو مثال دے رہا ہوں میں, انہوں نے انصاف کی راہ ہموار کرنے کی ذمہ داری لی تھی. انہوں نے انصاف کی فراہمی کی ذمہ داری پولیس کی نہیں ہے, اسی لیے وہ اڑ گئے. انہوں نے کہا جی میرا کام یہ ہے, میرا منصب یہ ہے کہ ہم انصاف کی راہ ہموار کریں گے, ملزموں کو ٹریس کریں گے, ہمارا کام ہے. ہم ملزم پکڑ لیں گے, پکڑ کے ان سے ریکوری کریں گے, عدالت کے روبرو پیش کریں گے.
حوالے بھی آپ کے مال مسروقہ کی نشاندہی کی برآمدگی آپ نے کروا لی, حوالے عدالت نہیں کرنا ہے. گاڑی چوری ہوتی ہے نا, تو مسروقہ گاڑی کی چابی پولیس براہ راست نہیں دے سکتی. یہ غلط تصویر کشی ہوتی ہے جو آپ پورے ایک کہانی گھڑتے ہیں کہ پولیس حوالے کر رہی ہے, چابی تو حوالے کر ہی نہیں سکتی پولیس. وہ تو عدالتی جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے جس کے تحت جو آپ کا ریکوری میمو ہے اس سے اگر انحراف کر جائے جج تو آپ کو نہیں ملے گی. آپ سے سوال کرے گا کہ وہ جناب یہ گاڑی آپ کی ہے, اس کے رائٹ پہ کیا ہے, لیفٹ پہ کیا ہے, نمبر کیا تھا, کہاں سے آپ نے لی تھی, کس کے نے فروخت, کتنے ہاتھوں میں ہوئی. یہ سارے مرحلے دیکھ کے تب انصاف کی فراہمی ہوتی ہے, تب برآمدگیاں ہوتی ہیں. پولیس نے جو یہ کہانی گھڑی نا, اب اس کہانی میں ایک عجیب سی بات مجھ تک پہنچی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہے. میں نے آپ کو ایک جملہ بتایا تھا کہ سپاری دے دی گئی. یہ احسن شاہ کے وکیل سمیت دیگر اس کے اہل خانہ جو متاثرہ خاندان ہے آج کل, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بچے کو خدشہ تھا قتل کر دیا جائے گا. اس کے لیے 2-3 ڈیٹیں ڈلوائیں وکیل نے کہ ابھی ہم باہر نہیں لانا چاہتے اس کو, اس کی ضمانت ہو جائے. اب یہ 8 اگست کو یہ چند دن پہلے 8 اگست کو عدالت میں پھر پیشی تھی اس کی ضمانت کی, وہ منسوخ ہو گئی. عدالت نے تسلیم نہیں کیا. اگر تسلیم کر لیتا, اس کی طرف اللہ کی طرف سے زندگی بڑی تھی, تب بھی باہر آ کے اس کو مار دیا جانا تھا. سپاری پکڑی ہوئی تھی. اس میں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. کس نے کی ہے پتہ نہیں, کس نے کی ہے. جس نے بھی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے اس مدعی خاندان کے ساتھ. جب دوبارہ ملزم پکڑے جائیں گے نا تو بالاج کے قتل کے اس کے متاثرین کے جو زخم ہیں وہ دوبارہ تازہ ہو جائیں گے. اثر نو پھر تفتیش ہوگی. کئی اس میں مراحل ایسے ہیں جس میں یہ لگتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے پہ پولیس جو ہے وہ احسن پہ ہی معاملہ کا اکتفا کر رہی ہے. کہا تو یہی جا رہا تھا نا مرکزی ملزم ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کسی جگہ پہ کوئی ایسا نہیں ہے ملزم جہاں ثابت ہوتا ہو. کہیں مجھے بتایا نا کوئی ایسا ایویڈنس جو جوڈیشل ایویڈنس ہو. یہ نہ کہیں آپ کہ جی اس نے پولیس کے روبرو کہا تھا, اس نے پولیس کے روبرو کہا ہوتا جی کہ نعیم مصطفیٰ اور علی بٹ جو ہیں یہ بھی قتل میں ملوث ہیں, اور پولیس کہہ دیتی تو ہم ہو جاتے اس سے ملوث. دیکھیں اس کے لیے کوئی ایویڈنس کولیبریٹ کرنی پڑتی ہے نا. پولیس کوئی مانگتی ہی کہ عدالت کہتی کہ بھائی لاؤ کوئی ایویڈنس لاؤ اس کے کیسے انہوں نے نعیم مصطفیٰ نے اور علی بٹ نے مارا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں نا یہ ایسے ہیں جو پولیس نے اپنی طرف سے جو بیانی جاری کیا نا یہ عارضی انصاف ہے. انصاف کی فراہمی نہیں ہے, یہ دھونس دھاندلی کے ذریعے عارضی انصاف ہے. دھونس دھاندلی کیا ہے کہ جو من چاہا آپ نے صفحہ مثل پہ لکھ دیا, جو سنی سنائی بات تھی آپ نے کر دی. اب جو یہ امیر مصب ہے مدعی بھائی جو ہے وہ وکیل بھی ہے, سارا معاملہ سمجھتا ہے. اس کو بلا کے JIT IG صاحب یہ پوچھیں کہ کیا واقعی آپ مطمئن ہیں لوگ اس سے, یا پولیس کے مطمئن گروپ کے ذریعے مطمئن ہو گئے ہیں. آپ کو اطمینان پولیس کے مطمئن گروپ نے دلوایا ہے تو پھر تو اور بات ہے. اور میں یقین سے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ مطمئن گروپ نے صرف عارضی اطمینان دلا دیا ہے. اب اس کیس کا آگے ہوگا کیا؟ اچھا دیکھ کیا رہے ہیں آپ؟ ایک بات جو میں نے تحقیق کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں وہ تحقیق کی ہے. کیا ریسرچ ہے میری؟ صفحہ مثل پہ 2 باتیں متنازع بن گئی ہیں. ایک موبائل ڈیٹا, موبائل کا ایک حصہ تو چھپا لیا گیا نا. موبائل کا ایک حصہ تو یہ کہہ کر چھپا دیا گیا کہ احسن نے کہہ دیا مرحوم نے کہ میں جب تیفی بٹ کے پاس جاتا تھا موبائل لے کر نہیں جاتا تو موبائل لے کے نہیں جاتا تھا. اب تیفی نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا موبائل نہ لے کے آؤ. مجھے تو نہیں یاد کبھی کسی نے کہا اس کو, مجھے کسی نے شکایت نہیں کی. ابھی ہم لوگ بطور رپورٹر کئی دفعہ ملتے تھے تیفی بٹ گوگی بٹ سے. تیفی بٹ کے بچے کے بیٹے کے ولیمے میں اس وقت کے وزیر اعظم نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم بھی موجود تھے. ان کی موجودگی میں تیفی بٹ سے کئی گپ شپ باتیں ہوتی رہیں. سارے جرنلسٹ پورے اس طرح کے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا لیکن پرنٹ میڈیا کے سارے لوگ موجود تھے. تو تیفی نے کیا باہر دربان کھڑا کیا تھا کہ ہر ایک کے موبائل دے لو, یا ٹوکن لگایا تھا جوتیوں کے لیے کہ جوتی بھی باہر اتار کے آؤ گے موبائل بھی باہر رکھ کے آؤ گے.
تو ایسا تو نہیں تھا. تو ایسن پہ کیوں پابندی لگائی تھی تیفی نے؟ ایک حصہ تو موبائل ڈیٹا کا ایسن کا ویسے ختم کر دیا گیا. اب دوسرا حصہ وہ کیوں ختم کیا گیا؟ دانستہ کہ کیسے ثابت کریں گے ہم کہ عمرے کی سعادت کے دوران بھی وہ گفتگو کرتا رہا. عمرے پہ تو موبائل لے گیا خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، اور تیفی بٹ کے پاس گیا تو نہیں لے گیا. عجیب سی بات ہے. اب وہ پولیس نے ایک حصہ تو حذف کر دیا، اب رہ گیا دوسرا حصہ اس کا موبائل. وہ کون سا ہے؟ وہ متنازع ہے. وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کسی وقت بھی تیفی کے پاس نہیں گیا تو تیفی سے موبائل پہ گفتگو کی، 30 لاکھ لے لو، 20 لاکھ دے دو، 50 کروڑ میں سودا ہے، 5 کروڑ میں سودا ہے، جو کچھ بھی ہوا، وہ ڈیٹا کولیبریٹ کرنا پڑتا ہے. ڈیٹا بیس جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جی ایس ایم سسٹم میں بھی، اور یہ جو اب G3 G4 G5 جو بھی ہے، اس سسٹم میں وہ جو کال جہاں ہوتی ہے، جن اوقات میں ہوتی ہے، جس ملک سے جس ملک میں ہوتی ہے، وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے ٹریسیبل ہے، ٹریس ہوتا ہے. وہ کسی جگہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ احسن شاہ مرحوم اور کسی ایسے ملزم کی، جیسے پولیس ملزم کہہ رہی ہے ایس ایف آئی آر میں، اس کے ذریعے پولیس نے کہا نا 7 لوگ، 2 ان کے حراست میں، 2 مر گئے، 3 بلال تیفی گوگی، یہ 7 کے 7 ملزموں سے کسی جگہ ان کا رابطہ آپس میں جوڑ ملاپ ثابت نہیں کرتا. یہ متنازع ہے. بڑی اہم بات یہ ہے. دوسرا، کوئی واقعاتی شہادت ایسی نہیں. ایک تو لی نہیں گئی، ڈی ایس پی میزبان جو تھا اس کی شہادت تو موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی آئی وٹنس اکاؤنٹ، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس ایسی نہیں جو بالاج کے قتل کے اصل ملزم تک پہنچاتی ہو. یہ ہے نالائقی پولیس کی تفتیش میں. بہت اچھے تفتیشی افسر ہیں، ہوں گے پولیس، لاہور پولیس میں. آفتاب پھلروان بھی بڑے پرانے ہیں، اے ایس آئی ٹی ایس آئی کے طور سے میں ان کو جانتا ہوں. محمد علی بٹ بھی پرانے ہیں، شکیل بٹ وغیرہ تو اب آئے. یہ پرانے لوگ جو ہیں، سید مستحسن علی شاہ بھی ریٹائر ہوئے ہیں، بڑے بڑے تفتیشی ساتھ بھی نے کی. کیپٹن زبیر محمود یہاں رہے، سید سعود عزیز لاہور میں رہے، بڑے بڑے تفتیشی، اسلم صاحی مرحوم ترین. یہ سارے لوگ بڑے تفتیشی جو تھے، یہ ایویڈنسز اکٹھی کر کے ان کو جوڑ کے ملا کے پڑھتے تھے، تب تفتیش کا منطقی انجام لکھتے تھے. اس کے تفتیش کو کولیبریٹ نہیں کیا گیا، تفتیشی مراحل مکمل نہیں کیے گئے. آپ کو سہارا لینا پڑا مظفر کے قتل کا، پھر دوسری بار احسن کے قتل کا. اب بھی وقت ہے کہ اس مقدمے کو کسی JIT کے ذریعے مدعی کو اعتماد. دیکھیں، ظلم ہے اس خاندان کے ساتھ، ٹیپو کے خاندان کے ٹیپو کے خاندان کے ساتھ، متاثرہ خاندان ہے، اس کے ساتھ ظلم ہے. تیفی بٹ کا جملہ پتہ نہیں میں آپ کو بتا سکا کہ نہیں اپنے ناظرین کے لیے. تیفی بٹ نے یہ بھی کہا کہ مجھے ہمدردی ہے اس خاندان کے ساتھ، اس کو قتل کا انصاف ملنا چاہیے. اور اس نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میری احسن سے ایک مرتبہ بات ہوئی ہے تو مجھے پھانسی چڑھا دیں آپ. یہ جملہ بھی اس کا ہے، ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے اس طرح ہی گفتگو کر کے تو ناظرین تک بھی پہنچائیں اس کی ووکل گفتگو جو ہے. لیکن ابھی تک آپ کو یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے آپ کہ کوئی کسی طرح بھی کوئی ایویڈنس آپ مربوط کر کے اس کے کسی ملزم کو قانون کے شکنجے میں لا سکیں. ایک بھی ایسی ایویڈنس نہیں ہے اب تک سامنے نہیں آیا. اب تک سامنے نہیں آئی، نہ سامنے آ بھی نہیں سکتی نا. وجہ اس کی کیا ہے؟ ختم ہو گئی ہیں کہ آپ نے ایک باب بند کر دیا، تفتیش کے آگے ایک بیریئر لگا دیا. احسن شاہ کا قتل جو ہے، احسن شاہ کی ہلاکت جو ہے، وہ تفتیش کے آگے بیریئر. دیکھیں، پولیس نے اپنے اوپر لیا ہی نہیں اس کو. میں نے آپ سے کہا کہ بالواسطہ انڈائریکٹ پولیس انکاؤنٹر ہے. ماورائے عدالت قتل وہ جو پولیس کی کہانی جس کی بنیاد ہے، پولیس کی کہانی ہے نا، ہماری تو نہیں ہے. یہ پولیس کی کہانی ایک واقعے کی بنیاد ہے وہ ماورائے عدالت قتل. اب بیانیہ کیا پولیس لیتی ہے؟ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ مبینہ پولیس مقابلہ آپ لکھتے ہیں، سو کالڈ. آپ یہ مبینہ پولیس مقابلے میں یہ بیانیہ لیتے ہیں کہ پولیس تو پکڑ لیتی ہے، لیکن چونکہ پتہ نہیں کتنے عرصے تک انصاف نہ ملے، لٹکتا رہتا ہے عدالتوں میں، پیشیاں کون بھگتے گا، تو پولیس آسان راستہ لیتی ہے. بھائی میں نے تو کئی بار یہ کہا ہے، ہمارا تو موقف شروع سے یہ ہے، اور مجھ جیسے جتنے ایسے جرنلسٹ ہیں
جو حقائق کو سامنے رکھ کے گراؤنڈ فیکٹس کے تحت گفتگو کرتے ہیں، مدلل، ان کا شروع دن سے موقف یہ ہے کہ جج کا قلم جو ہے وہ انصاف فراہم کرے. یہ کام ہے تب ضرورت ہی نہ پڑے ان پولیس مقابلوں کی. تب دیکھیں ان کے کلاشن کوفیں، ان کے گنز تو تب مارز وجود میں آتی ہیں، تب منظر عام پہ آتی ہیں جب عدالت سے، یہی کہا جا رہا ہے نا، پولیس بیانیہ یہی ہوتا ہے کہ عدالت سے ریلیف نہیں ملنا اور نہ ہمیں امید ہے، تو اس لیے ہم خود ہی انصاف. بھائی پولیس کا کام نہیں ہے انصاف فراہم کرنا، پولیس کا کام ہے انصاف کی راہ ہموار کرنا. پولیس نے اپنے ذمے پراسیکیوشن کا کام بھی لے لیا، جج کا کام بھی لے لیا. عدالت بھی خود ہی ہے، پراسیکیوٹر بھی خود ہی ہے. وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے. اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ اب تو پتہ ہی نہیں لگتا کس کو آپ نے مورد الزام ٹھہرانا ہے. قاتل بھی وہی ہیں، شہادت بھی انہیں کی ہے، مسند انصاف پہ وہی بیٹھے. جب یہ صورتحال ہوتی ہے نا تو پھر معاشرہ بے ہنگم پن کا شکار ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو ایک ہی دن کے 2 واقعے بتائے. کوٹ مومن سرگودا میں بھی یہی کہانی کی گئی. اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی حکم جاری ہو چکا ہے کہ اب لوگوں کا رخ اس طرف موڑو. اگر ایسا جاری رہا کام اور ہوتا رہا اور اس کا حکمرانوں نے، عدالتوں نے نوٹس نہ لیا، تو پھر جو بھیانک دور آئے گا، جو ماضی میں بھی تھا آیا نا. کراچی میں کیا ہوا؟ کراچی میں یہی انصاف ہاتھ میں لے لیا تھا نا پولیس نے. راؤ انوار اور چودھری اسلم پیدا ہوئے تھے نا، اور ان کے ساتھی جو پیدا ہوئے تھے بعد میں بیچارے کئی مارے بھی گئے ان گینگسٹرز کے ہاتھوں. وہ قتل و غارت گری، وہ خون آشام جو واقعات تھے، وہ کیا تھے؟ وہ یہی کام تھا نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری حکومت پنجاب، خاص کر وفاق میں بھی اشتراکی حکومت ہے، اور ساری جماعتیں، قومی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اس کا سیریس نوٹس لیں. اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات بعد میں جو ہے نا ایک پہاڑ کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ پہاڑ بنے، ہمیں یہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. عدالت کو اپنا رول یہ ادا کرنا چاہیے کہ اچھا اب اس میں ایک پہلو ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے ہر انکاؤنٹر کی جوڈیشل. اس کے لیے انکاؤنٹر بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ تو مان ہی نہیں رہے. یہ انڈائریکٹ انکاؤنٹر مان گئے نا، 353 لگا دی. انڈائریکٹ انکاؤنٹر ہو گیا، اس کی جوڈیشل انکوائری ہوگی. ایک انکوائری کے سوا ایک لڑکا نواں کوٹ پولیس کی حراست میں ATI کا رہنما تھا، کاموں کی گجرانلے کا رہنے والا تھا. اس کو مارا گیا تھا. سعید انصاری جج مجسٹریٹ تھے جوڈیشل 30 کے. انہوں نے جوڈیشل انکوائری کی تھی. انہوں نے گناہگار لکھا تھا، کیفر کردار پہ نہیں پہنچایا تھا. جب یہ ثابت ہو گیا کہ مارا پولیس والوں نے، تو کانسٹیبل پہ پھانسی کیوں نہیں چڑھا؟ تو آج اگر اس ٹیسٹ کیس بنا کے اس کو، بالاج قتل کیس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے، بالاج قتل کیس ٹیسٹ کیس بنے گا، تو آنے والا ہر زیر حراست ملزم وہ محفوظ ہوگا. کسی کی جان لینے بڑے وہ کتنا بڑا قاتل ڈاکو ہو. کورٹ از ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ جی کیا سزا دینی ہے. اب یہ کہتے ہیں جی سزا ہو بھی جاتی ہے تو اپیلوں میں چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی ملزم کا حق ہے. وہ آپ حق کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ جو پروسیس ہے اور ڈیو پروسیس وہ مکمل کیا جائے. عدالتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس پروسیس میں جو تاخیری حربے انہیں کم سے کم کریں. عدالت کا کام ہونا چاہیے. پولیس کا کام یہ ہے کہ راہ ہموار کرے، پراسیکیوشن کو حوالے کرے، پراسیکیوشن عدالت پہ لے کے جائے. اسی لیے پراسیکیوشن کا محکمہ بنا تھا کہ درمیان میں ایک برج، ایک پل ہو جو مانیٹرنگ بھی کرے، چیک بھی کرے کہ چالان صحیح مرتب ہوا ہے، ملزم واقعی یہ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے تو ابھی وہ پروسیس مکمل ہی نہیں ہونے دیا. اچھا پھر ایک اور بات، بھائی جب یہ ملزم پکڑے گئے، 2 ان کے پاس ہیں، ایک یہ پکڑا گیا، تیسرے سے انہوں نے کہا جی ایویڈنس مل گئی، تب میڈیا کو دکھایا کیوں نہیں گیا؟ اس سے ملاقات کیوں نہیں کرائی گئی ایسن سے؟ اب تک نہیں ہوا انٹرویو، کوئی نہیں، سامنے نہیں آیا. یہ سارے معاملات وہ ہیں جس میں ٹیکنیکل فلاز ہیں، وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے بڑھ کے کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ ضرور آنا چاہیے جس میں یہ پتہ لگے آپ کو کہ انصاف ہو رہا ہے، انصاف ہوتا دکھائی دے. مدعی فریق، ملزم فریق کوئی نہ کوئی چیخ ہی رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی اتنا مطمئن گروپ بنتے رہتے ہیں. پولیس میں نئے CIA میں آ گئے، اب یہ آرگنائز کرائم میں آ گئے، لیکن کسی ایک بھی بندے کے پاس جو ہے نا وہ یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اس کو اطمینان دلایا گیا اس مطمئن گروپ کی طرف سے. اب ایک ہی قسم کا ٹولہ ہے، ہر بندہ تو نہیں مارتا نا پولیس والا کسی کو، ہر شہری کو، زیر حراست کو، ملزم کو.
یہ مخصوص ٹولہ ہے 5-7-10 بندوں کا. وہ کہاں سے وہ چلتا ہے بندہ اقبال ٹاؤن سے اٹھ کے یہاں آ جاتا ہے, یہاں آ کے مارتا ہے. کوئی کہیں کا ملزم ہے, کوئی کہیں کا ملزم ہے, وہ ایک ہی بندے کے حوالے کرتے ہیں. بھائی بدلیں آپ کوئی نیا ٹولہ, اس لیے کہ لوگ اس طرح کا گناہ اپنے ذمہ لینے کو تیار نہیں ہیں. اب مخصوص ٹولہ جو ہے اب یہ بدلے گا, پھر ایک نیا ٹولہ پیدا کر لیں گے آپ. یہ ہر روز جو ہے نا مطمئن گروپ اور بندے مار گروپ جو ہے نا, ان سے پولیس کو نجات دلائیں, اور کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کریں کہ جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ واقعتاً جو ہے نا یہ پراپرلی انصاف ہو رہا ہے, تب نتائج جو ہے نا اچھے آئیں گے.